हज़रत बिशर हाफ़ी, इनसे मुतालिक यकीनन आपने सुना होगा। अल्लाह के वली थे, अल्लाह वाले थे, इबादत गुज़ार थे। एक ताजिर जो है वो इनसे जलता था, बड़ी नफ़रत करता था। क्यों? वो कहता था कि ये कैसा अल्लाह वाला है, ये कैसा अल्लाह वाला है कि बस फ़र्ज़ नमाज पढ़ते ही जूते उठा के चला जाता है और बाकी की सुन्नतें और नवाफिल जो हैं ये अपने घर जाकर अदा करता है। सूफ़ी है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह से इश्क करने वाला है, तो अल्लाह के घर, अल्लाह की मस्जिद में जहाँ फ़र्ज़ अदा करते हैं वहाँ नवाफिल भी पढ़े और सुन्नतें भी पढ़े। लेकिन आप फ़ौरन मस्जिद से फ़र्ज़ अदा करके दुआ करके बाहर निकल जाते। एक दिन इसने सोचा कि मैं इनका पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि ये करते क्या हैं। जैसे ही हज़रत बिशर हाफ़ी मस्जिद से बाहर निकले, ये पीछे पीछे। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि हज़रत बिशर हाफ़ी जो हैं वो एक कबाब बनाने वाले की दुकान पर ठहरे हैं और वहाँ से उन्होंने 2 कबाब ख़रीदे हैं। 2 कबाब ख़रीद कर किसी कागज़ के टुकड़े में लपेट कर वो आगे चल दिए। जा रहे हैं बाज़ार में कि अचानक एक नान बाई की दुकान आती है। नान बाई की दुकान से वो 2 नान ख़रीदते हैं। अब ताजिर देख कहता है कि देखो ये कैसा अल्लाह का वली है कि खुराक में कबाब पसंद करता है और नान पसंद करता है। इसके लोग मुरीद हैं। ये अपने आप को अल्लाह वाला बताता है और इसकी सूरत हाल क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि कबाब भी ख़रीद रहा है, उसके बाद नान भी ख़रीद रहा है। कबाब और नान ख़रीदने के बाद हज़रत बिशर हाफ़ी जो है वो तेज़ी से बाज़ार से गुज़रे और फिर क्या देखते हैं कि एक जंगल नुमा इलाके में पहुँच गए। ताजिर पीछे पीछे जा रहा है और पूरा मंज़र देख रहा है। एकदम क्या देखते हैं कि वो उजाड़ रास्ते ख़त्म हो गए और अब टूटे फूटे मकान शुरू हो गए जिनमें कोई आबादी दिखाई नहीं देती थी। हज़रत बशीर कभी इधर कभी इधर, कभी उस टीले पे कभी उस टीले पे, कभी पत्थर पे पाँव रखते रखते एक ऐसे मकान पे पहुँचे जिसका दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाज़ा टूटा हुआ था और आपने कुंडी खोली और अंदर दाखिल होते ही कहा आपने अस्सलामु अलैकुम। वो ताजिर ये सारा मामला देख रहा है। क्या देखता है कि एक शख्स फालिज ज़दा, अपाहज, दीवार से टेक लगाए जैसे मुंतज़िर हो किसी को। हज़रत बिशर हाफ़ी अपनी चादर उतारते हैं क्योंकि ये एक फालिज ज़दा है और इसके मुंह से राल टपक रही है, मुसलसल राल टपक रही है। ये अपनी चादर से उसकी राल को साफ़ करते हैं, फिर कपड़े को गीला करके उसके चेहरे को साफ़ करते हैं और चेहरा साफ़ करके अब नान तोड़कर उस पर थोड़ा सा कबाब रख के अपने हाथों से उस बुज़ुर्ग के मुंह में दे रहे हैं और वो खा रहा है। खाने के बाद वो दौड़कर एक कुएं से, एक चश्मे से ताज़ा पानी भर के लाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसके हाथ साफ़ कराते हैं, अपनी चादर से उसके हाथों को खुश्क करते हैं और उसे कहते हैं मुझे माफ़ करना, जुमा को मैं देर हो जाती है जुमतुल मुबारक को, क्योंकि खुतबा होता है उसके बाद जमात होती है, ज़रा देर हो जाती है, मुझे माफ़ कर दिया कर। तो वो कहता है बिशर 14 साल हो गए आपको आते आते, लेकिन मुझे मौत नहीं आई। पता नहीं कब मुझे मौत आएगी, पता नहीं कब मुझे मौत आएगी। क्या तू उस वक्त तक आता रहेगा? कहा अल्लाह आपको सलामत रखे। जब तलक आप हैं और जब तलक मैं हूँ, मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। और कहा बाबा
مجھے جو یہ مقام ملا ہے نا اللہ نے، یہ نمازوں کے عوض نہیں دیا، عبادات کے عوض مجھے نہیں دیا، میں نے نوافل کی عوض نہیں، راتوں کو اٹھ کر میں نے قیام نہیں کیے، راتوں کو اٹھ کر میں نے سجدے نہیں کیے، یہ صرف آپ کی خدمت کا صلہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ مجھے ایک سیدھا راستہ بھی دکھایا ہوا ہے، اور لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت بھی ہے، احترام بھی ہے، پیار بھی ہے، اور وہ مجھ سے بہت عشق فرماتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے مصافحہ کیا اور کہا کہ انشاءاللہ تعالی کل میں پھر حاضر ہوں گا، اب میں وقت پر آیا کروں گا، صرف جمعہ کے لیے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تاجر کے دل میں خیال آیا، بشر تو واقعی بشر ہے۔ اچھا، اب بشر حافی تھے کون یار؟ ہیں یہ تھے کون؟ در حقیقت بشر حافی اس سے پہلے شراب کے نشے میں دھت رہنے والے تھے، ہر وقت میکدے میں پڑے ہیں، ہر وقت میکدے میں پڑے ہیں، ان کا دن رات شب ہر لمحہ میکدے میں گزر رہا ہے۔ ایک دفعہ میکدہ سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، مکمل طور میں نشے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جھنجھلاہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ فوراً آنکھیں کھولیں اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر، جیسے انسان ہوتا ہے نا اپنے آپ کو پوتر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کلی کر کے ہاتھوں کو صاف کر کے اس کاغذ کو اٹھا کے اپنے منہ کے قریب لائے، پھر کہا بشر بشر تیرے ہونٹ کہاں اس قابل، مجھے تو ندامت آ رہی ہے کہ میں انہیں چوموں کیسے، لیکن بے قراری اتنی ہے کہ جی چاہتا ہے میں اس نام کو چوم لوں۔ اور پھر بشر حافی نے کاغذ پہ لکھے ہوئے لفظ اللہ کو چوم لیا، عقیدت سے چوم کے بلند مقام پہ رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کو بشر کی یہ ادا پسند آ گئی، بشر کی یہ ادا پسند آ گئی، ایسی پسند آئی کہ وقت کے ولی کو خواب میں کہا کہ بشر کو میرا پیغام دو کہ رب تمہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ وقت کا ولی حیران پریشان کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی ریاضت کرنے والا، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے والا، لیکن اللہ خواب میں مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس شرابی کو جا کر پیغام تو جو ہر وقت میکدے میں ہوتا ہے، اگر میں میکدے میں جاتا ہوں تو دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ وقت کا ولی آج میکدے میں آیا ہوا، خیر تو ہے۔ شب گزر گئی، اگلی شب پھر آئی، اللہ تعالیٰ نے پھر خواب میں کہا میں نے آپ سے کہا بشر کو میرا پیغام دو کہ میں اللہ اسے یاد کرتا ہوں۔ پھر حیران پریشان کہا شاید میرا وہم ہے، اللہ کہاں، بشر کہاں، میکدے میں شب و روز گزارنے والا گناہگار شخص، کس طرح اللہ اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ بشر کو جا کر یہ پیغام دو کہ اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ اگلی شب وہ نہ گیا، اگلی شب پھر خواب، اب تو وہ وقت کا ولی اٹھا اور گڑبڑا کے پہلے پہنچا بشر کے گھر، پتہ چلا کہ وہ تو میکدے میں ہے۔ اب یہ میکدے پہنچے، ایک شخص سے کہا کہ بشر ہے؟ انہیں کہا ہاں ہے، بشر ہے۔ کہا کہ میں انہیں جا کر کہو کہ میں آیا ہوں اور اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ وہ شخص گیا، بشر کو کہا بشر وقت کے ولی آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جیسے ہی کانوں میں یہ آواز پڑی نا کہ وقت کا ولی آیا ہے اور وقت کا ولی یہ کہہ رہا ہے کہ بشر کو بلا لاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں، اللہ اسے یاد کر رہا ہے، بشر ننگے پاؤں دوڑے
اور بالکل میکدے سے اس انداز سے دوڑے کہ مختلف جگہوں سے ٹکراتے ہوئے یہاں تک کہ مختلف چہرے پر آپ کے چوٹیں بھی آئیں، آپ فوراً وقت کے ولی کے بعد حاضر ہوئے اور کہتے میں حاضر، کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا بشر مجھے نہیں خبر کہ معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ 3 دنوں سے میرے خواب میں آ کر مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں آپ سے آ کر کہوں کہ اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ بشر کو سب کچھ یاد آ گیا کہ یہ ساری بخشش، یہ ساری عطا صرف اس نام کو چومنے کی وجہ سے ہے جو کاغذ کے ایک ٹکڑے کو میں نے چوم کر آنکھوں سے رکھ کے مقام میں بلند پہ رکھ دیا تھا۔ بس وہ دن اور آج کے دن بشر نے، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں جوتے پہن کے چلوں، اور ساری عمر ننگے پاؤں چلتے رہے۔ اور پھر اتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ پتہ چل گیا کہ ایک گنہگار کو بھی اللہ یاد کرتا ہے ایک چھوٹی سی ادا پہ، تو اس کے بعد وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس جو بھی ان کا حکم تھا ان کو مشعل راہ سمجھتے، اس پر مکمل عمل کرتے تھے۔ یہ تھے بشر حافی۔ یہ وجہ تھی کہ بشر حافی جس سڑک سے چلے جاتے تھے وہاں کسی جانور کی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہاں اپنی گندگی بکھیر دے، لیکن پھر ایک دن ایک جانور نے اپنی گندگی ایک شاہراہ پہ بکھیری تو کسی شخص نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جانور نے آج تک اس کی جرت نہیں تھی کہ شاہراہ پہ اپنی گندگی بکھیر دے، لیکن آج اس نے گندگی بکھیر دی ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بشر اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب خبر لی تو واقعی بشر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ ہے بشر، اور یہ ایک چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں، ایک نقطے وچ گل مکدی۔ نقطہ یہ تھا کہ اللہ کو ادا پسند آ گئی، لہذا آپ بھی نیکی کا کام کیا کریں۔ راستے کا ایک پتھر، چھوٹا سا پتھر ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے، ایک بڑے بڑے پل کی تعمیر یہ بھی نیکی ہے، کنواں کھدوا دینا یہ بھی نیکی ہے، اور ایک نل لگوا دینا یہ بھی نیکی ہے، نل سے ایک پیالہ پانی کا بھر کر کسی پیاسے کو پلا دینا یہ بھی ایک نیکی ہے، کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دینا یہ بھی ایک نیکی ہے، کسی کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے گھر کھانے پینے کی چیز اس طرح سے دلا دینا کہ اس کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو، اس کی عزت میں کوئی حرف نہ آئے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کیا خبر نیکی کی کون سی ادا خالق کو پسند آ جائے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ بس قدم قدم پہ نیکیاں کیے جاؤ، نیکیاں کیے جاؤ، نیکیاں کیے جاؤ۔